बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की अखबार और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, जैसे कि प्रोग्राम के नाम से जाहिर है, प्रोग्राम में शामिल की जाती हैं वो ताज़ा तरीन खबरें जो अखबार की इशाअत का हिस्सा हुआ करती हैं, अखबार की इशाअत की ज़ीनत हुआ करती हैं, और प्रोग्राम में मौजूद होते हैं तज्ज़ियाकार जो कि उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। और आज मेरे प्रोग्राम में शामिल है मेरे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार चौधरी खादिम अली मांडला साहब। तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले जो आज के प्रोग्राम के एजेंडा हैं उसके ऊपर बात कर ले, तो प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे सेनेट इलेक्शन की, क्या होने जा रहा है, क्योंकि जूं सेनेट इलेक्शन की तारीख करीब आती जा रही है, सियासी रहनुमाओं में बेचैनी भी बढ़ती चली जा रही है। और क्या हुकूमत जो है शो ऑफ हैंड्स के जरिए से सेनेट इलेक्शन करवाने में कामयाब हो पाएगी, या फिर ऑपोजिशन जो है वो अपने मौके पे फतह हासिल करेगी। साथ ही बात करेंगे अदालत आलिया के रिमार्क्स के। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार कहते हैं कि पाकिस्तान और इसकी कौम का जो मुस्तकबिल है वो इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, और इलेक्शन कमीशन ही इस तमाम अमल की जिम्मेदार है। पीडीएम का नौशहरा में जलसा हुआ, मरियम नवाज ने धुआंधार खिताब किया, और जाहिर बात है सूबाई वजीर इत्तलात जो हैं फिरदौस आशिक अवान साहिबा, वो कैसे पीछे रह सकती हैं, उन्होंने भी खूब लफ्जी वार किए हैं। और विफाकी वजीर इत्तलात का भी बयान जो है वो प्रोग्राम में शामिल करेंगे। उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम में तब्दीली जो है वो नागुज़ीर है और वो जरूर होनी चाहिए, और वो हम करके रहेंगे। देखते हैं कि कैसे करते हैं। और फिर उसके बाद जो प्रोग्राम का आखिर है उसमें हम बात करेंगे एक नन्ही मासूम कली की, जिसे दादू में कल मसला गया है। महज 3 साल की उम्र है, दरिंदा गिरफ्तार है। ज़ैनब बिल हो गया, चाइल्ड प्रोटेक्शन बिल हो गया, और न जाने पता नहीं कितने बिल और कानून पास हो चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि सजा कब मिलेगी। तो इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। वक्त रहा तो कुछ और खबरें भी शामिल करेंगे। तो खादिम अली मांडला साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला हमारे लिए और यहाँ तशरीफ फरमाएं। जैसे कि मैंने पहले कहा, सेनेट इलेक्शन होने जा रहे हैं और तारीख करीब आ रही है, सियासतदानों में बेचैनी बढ़ती जा रही है, एक दूसरे पर लफ्जी वार बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं आने वाले वक्तों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया एहसन। सेनेट इलेक्शन हर तरफ से चीखो पकार और हर मुंह से एक ही लफ्ज निकल रहा है कि ये मंडी का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। सही, मंडी मवेशियां, बकाऊ माल, 2 नंबर लोग, इनकी खरीदो फरोख्त, सौदागर कहां से आ गए हैं, कोई समझ नहीं लग रही। यानी कि अभी सुप्रीम कोर्ट से जो रिमार्क्स आ रहे हैं वो बहुत हौसला अफजा है, और अफसोस ये कि रिमार्क्स से काम चलने वाला नहीं है। अच्छा, बात बहुत आगे तक पहुंच चुकी है। सही, जब अदालत में खड़े होकर अटॉर्नी जनरल ये बयान दे कि इस वक्त शहर में बहुत से लोग नोटों के बैग लेकर खरीदारी करने के लिए घूम रहे हैं, तो क्या पैगाम दे रहे हैं दुनिया को? सर, बयान तो दे देते हैं तो निशानदेही भी तो करें ना। दुनिया को क्या बता रहे हम कि इतनी बड़ी अदालत के सामने बंदा एक्सेप्ट कर रहा है, तस्लीम कर रहे हैं, और हुकूमत का अटॉर्नी जनरल, तो हुकूमत के इदारे किधर हैं? कौन लोग हैं जो बैग लेकर घूम रहे हैं? क्यों उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा? को बताए कौन करेगा? ये अवाम को क्या बता रहे हो? नहीं, अवाम को तो उन्होंने बताना है कि जी हम तहकीकात कर रहे हैं, और उन्होंने इसके ऊपर तहकीकाती कमेटियां भी बनाई हैं। कमीशन कमेटियां, कौन सी कमीशन कमेटियां इधर? सही, किसी कमीशन तहकीकात कितने रुकनी बेंच बन जाते हैं, क्या होता है? हासिल क्या उसका? यानी सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज साहबान क्या कह रहे हैं कि मंशियात का पैसा, 2 नंबर रकम वोटों की खरीदो फरोख्त में काम आ रही है। यानी ये इकरार किया जा रहा है कि पाकिस्तान में मंशियात फरोशी होती है, 2 नंबर पैसे की बरबार है। सही, रोकना किसने था? सही, अवाम ने, जिनको पूरा पेट भर के खाना नहीं मिलता। अच्छा, जिनको मेडिसिन नहीं मिलती, हेपेटाइटिस के मरीज, ये अवाम रोकेगी? भाई बयानात अदारू को कटेड़े में खड़ा करके लटकाओ उन लोगों को। लेकिन सर, अभी आपने जैसे कि कहा ना कि इलेक्शन कमीशन, ये कमेटियां बना दी जाती हैं, इलेक्शन कमीशन भी देख रहा है, और दीगर सियासी जो हुकूमत वक्त है उसने भी कमेटी बनाई अभी, जिसमें शीरी मज़ारी भी शामिल हैं, शहजाद अकबर भी शामिल हैं, और जो वजीर साइंस हैं वो भी शामिल हैं, फवाद चौधरी साहब। तो
ابھی کچھ دنوں پہلے جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں انہوں نے بھی بیان دیا کہ انہوں نے کہا جی کہ میں لعنت بھیجتا ہوں ان تمام چیزوں کے اوپر، میرے اوپر تو یہ قدغن لگایا جا رہا ہے، الزام لگایا جا رہا ہے. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ تمام رپورٹ جو ہیں اداروں میں موجود ہیں اور اداروں کو پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے، تو پھر کمیٹی کا وہاں پہ وجود تو ناقابل قبول ہو جاتا ہے. کمیٹی کس لیے بنا دی گئی؟ یعنی کہ آپ اداروں کو خود متنازع بنا رہے ہیں. جو فواد چودھری کو لگا دو، شیری مزاری لگا دو، شہزاد اکبر، بھائی اتارو کا کیا کام ہے؟ سب سے پہلے ان لوگوں کو اریسٹ کیا جائے، صحیح، بند کیا جائے ان کو، صحیح، اور 3rd ڈگری کا استعمال کیا جائے، صحیح، جس طریقے سے عام شہریوں کی چترول ہوتی ہے، صحیح. یہ طریقہ کار ہے. مجھے پتا ہے کہ ہم ساری زندگی یہی سنتے آئے کہ قانون ادھا ہوتا ہے. یہاں تک 4 آنکھوں والا قانون نظر آ رہا ہے کہ قانون دیکھتا ہے کہ کس قیدی کو جیل میں پروٹوکول دینا ہے، قانون دیکھتا ہے کس قیدی کو گھر سے کھانے کی اجازت دینی ہے، یہی قانون دیکھتا ہے کس مجرم کو بیرون ملک علاج کے لیے بھجوانا ہے، یہی قانون ہے جو غریب کی چھترول کراتا ہے تھانے میں. یہ کتنی آنکھوں والا قانون ہے اس ملک میں. یہ قانون، یہ کمیٹی کون سی کمیٹی ہے بھائی کہ دوک الراشی والمرتجی کلاہما فی النار، رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی. تو سر قوانین بھی تو پارلیمنٹیرین سے بنانے ہیں نا. بندے بند کرو، کمیٹی بن گئی ہے، پھر کمیٹی کے اوپر تحقیق ہوگی، پھر اتنی دیر میں حکومت کا ٹائم ختم ہو جائے گا. اللہ اللہ خیر جی اللہ، پھر وہی لوگ آ جائیں گے جو ویڈیو میں فوٹو میں موجود ہے. مجھے پتا ہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. عزیر بلوچ کتنے مرڈر، کیا کیا، کل 3 کا وہ مقدمات، لیکن ثبوت نہیں ہے. ثبوت تو نہیں ہے نا. لیکن سر جن کے ثبوت سامنے نظر آ رہے ہیں ان کے اوپر تو حکومت نے نہیں کیا. کہ اسٹیل مل کیسے تباہ ہوئی، پی آئی اے کیسے تباہ ہوئی، ریلوے کیسے تباہ ہوئی، تمام اداروں کا بیڑا گرک کیسے تباہ ہوا. صحیح. مجھے بتایا کہ وہ ثبوت نہیں ہے نا. تباہ تو ہو گئے نا. 14 قتل سانے ماڈل ٹاؤن ہو گئے، 100 بندے کو زخمی کیا. وہ ثبوت نہیں ہے نا، کیمروں میں بند ہے. وہ قانون اندھا قانون. اگر غریب آدمی ہوتا تو میں دیکھتا کیسے ہوتا جو ہے نا وہ مسلتے اس کو بٹھا کر. کون سی بات کریں، کس سے وہ فریاد کرے ملک کے بیانات، اور یہ ان کے مراد دیکھیں، ان کی تنخواہیں دیکھیں. غریب ملک، غریب آدمی کو کھانے کا 2 ٹائم کا کھانا نہیں ہے. ان کی کتنے لاکھوں روپے تنخواہیں ہیں، کیا کیا بنگلے، گاڑیاں، کیا کیا پروٹوکول ہیں. اسی عوام کا، غریب بندے کا ووٹ لے کر یہ ساری مراد حاصل کرتے ہیں. اور اس غریب آدمی کا حال دیکھا کبھی انہوں نے؟ کبھی سوچا کبھی اس طرف انہوں نے؟ لیکن سر عوام کے پاس بھی تو کوئی آپشن نہیں ہے نا. وہ ووٹ بھی تو انہیں ہی دیتا ہے. اگر وہاں پہ کوئی عام آدمی تو غریب آدمی تو کھڑا نہیں ہو سکتا الیکشن میں. عوام دیکھو بات یہ ہے کہ یہ جتنا سسٹم ہے پولیٹیکل سسٹم، جی، یہ کرپشن کے اوپر بیس کرتا ہے. اچھا. ہر بندہ کاؤنسلر سے لے کے یونین کونسل کے چیئرمین سے لے کے ایم پی اے، ایم این اے، سینیٹر، منسٹر بننے تک آپ ایک ایک بندے کی انویسٹمنٹ دیکھیں. کروڑ ہر روپیہ ایم پی اے اور ایم این اے کی انویسٹمنٹ آتی ہے. کہاں سے آتا ہے؟ وہ میرے آپ کے یا کسی غریب آدمی کے. وہ تو وزیر اعظم صاحب نے بھی انکشاف کیا نا، 70 کروڑ میں سیٹ بک رہی ہے، لیکن وہ یہ تو لگ گیا، لیکن انہیں گرفتار نہیں کیا جا رہا، صرف نشاندہیاں کی جا رہی ہیں. حلقے میں جو کمپین کے اوپر ان کے اخراجات آتے ہیں میں ان کی بات کروں. صحیح. اور یہ وہ لوگ دیتے ہیں جو کسی کو جیب سے کھانا نہیں کھلا سکتے. صحیح. وہ بھی غریبوں کے گھروں سے جا کے کھائیں گے. لوگ ان کے جلسے کرائیں، ان کو دعوتیں دیں. اور ان کے گاؤں میں اگر اتنے ہی یہ حاتم تائی ہیں، بڑے جو ہے پارس ہیں اور بڑے جو ہے سخی ہیں، تو کسی ایک کے گاؤں میں مجھے بتائیں کوئی فری اسپتال کو 10 بیڈ کا کسی نے بنایا ہو کسی کے گاؤں میں؟ کوئی فری انہی ایم ایل اے ایم پی او نے کوئی ایک ایک حلقے میں جو ہے کوئی ایمبولینس لے کے چھوڑی ہو کہ غریب جو ہے نا اسپتال میں جائے تو اس کے اوپر بیٹھ کے چلے جائے، ہماری جیب سے پیسہ جائے گا. یہ پیسے کی انویسٹمنٹ، یہ بزنس ہے. صحیح. یہ بہت بڑا بزنس ہے. اور اسی لیے تو یہ منڈی لگی ہوئی ہے. ٹھیک. وزیر اعظم کے بیان کو بھی ایڈ کرتے ہیں اس کے اندر. اپوزیشن تو پوری امید ہے کہ وہ سینٹ الیکشن میں جیتنے جا رہی ہے بھاری اکثریت سے، اسی لیے جو شو آف ہینڈ کا نعرہ لگایا گیا ہے کہ جو حکومتی سربراہان ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بندے جیتیں. لیکن وزیر اعظم صاحب نے بھی کل بیان دیا ہے، اعلان کیا ہے کہ اوپن بیلٹ سے سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر سر تسلیم خم کریں گے اور ہمیں پوری امید ہے کہ بھاری اکثریت سے جیتیں گے. تو کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اوپن بیلٹ سے الیکشن ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ جس طریقے سے سیریس لے رہی ہے
اور امید بھی ہے, توقع بھی ہے کہ اس گند کو, اس منڈی کو جو ہے یہ سپریم کورٹ بند کروا. لیکن سپریم کورٹ تو تشریح کر سکتی ہے نا سر. یار مجھے دنیا میں کوئی ایسا قانون بنا ہے کہ چوری ہو گئی ہے اس کو روک نہیں سکتے آپ لوگ. اچھا صحیح. لعنت پہ جو ایسے قانون کے اوپر پھر کہ بھائی بکرا کام سارا اور دیکھ رہے ہیں جی ہم تشریح کون کرے گا؟ سپریم کورٹ روکنا فرض ہے کہ ڈاکہ ڈل رہا ہے اور اس کے روکنے کے لیے ہم سوچیں گے. لیکن قوانین تو پارلیمنٹ میں بنے گے نا سر. کون سی پارلیمنٹ کوئی دنیا میں ایسا قانون بناتی ہے کہ آپ رشوت کو جائز قرار دے دو, بکنے کو جائز قرار دے دو, ڈاکے کو جائز قرار دے دو؟ کوئی ایسا قانون نہیں ہے دنیا میں, کسی ملک میں نہیں ہے. یہاں ہی ہے وہ, یہ ان کو سوٹ کرتا ہے, اسی لیے جو ہے لوپ ہول چھوڑے ہوتے ہیں اور آج بے بسی کا اظہار کرتے ہیں. ہم جو سن رہے ہیں لوگوں کے منہ سے الفاظ, اوپن بیلٹ سے الیکشن ہونے جا رہا ہے یا نہیں یہ دیکھیں جی. فی الحال تو جو صدارتی آرڈیننس ہے وہ نکال دی ہے, تو ابھی تک تو سٹل صدارتی آرڈیننس بھی ہے, سپریم کورٹ میں بھی حکومت چلے گی. یعنی ایک طریقے سے سپریم کورٹ اگر آرڈر دیتی ہے تو وہ لکھ کر دیا نا صدارتی آرڈیننس کے ساتھ. صحیح. صدارتی آرڈیننس ہی کو تو ڈسکس کیا جا رہا ہے. صحیح. تو میرا خیال ہے کہ پوری عوام بھی چاہتی ہے کہ پوری دنیا میں تماشا نہ بنے ہم. صحیح. مطلب کہ یہ بکاؤ مال یہ کیا قانون سازی کرے گا؟ ضمیر فروش لوگ جو اپنا ضمیر بیچے گے آ کے, اور عوام پاکستان جن کو دھوکہ دے کے یہ نعرے جعلی لگا کے ووٹ لے کے آتے ہیں اور ان کے لیڈر آ کے اپنے آپ کو بیچ رہے ہوں, یہ ضمیر فروشوں کا کیا مقام ہے؟ ان کو ننگا کرنا چاہیے. لیکن کیا کرے گی یہ؟ آج آپ دیکھو کہ جو پارٹی ہیں جو ٹکٹیں دے رہی ہیں جو لوگوں کو, وہ کون لوگ ہیں؟ یوسف رضا گیلانی, ناہل وزارت عظمیٰ سے نکالا ہوا, مقدمات نیب کے اوپر ابھی چل رہے ہیں. یہ ہماری کوالیفیکیشن ہے, ڈگری ہے کہ اس نے جیل کاٹی ہے, اس نے جناب وہ بڑی سزا کاٹی ہے. مطلب کہ ہم اپنے لیڈروں کی تلاش کے لیے جیلوں میں جائیں کہ جناب آپ کو کتنے سال ہو گئے ہیں, جتنی بڑی کو جیل میں قیدی ہوگا اس کو بولیں گے آپ ہمارے لیڈر ہو. یہ کوالیفیکیشن ہے ان کی کہ چور ہو, ڈاکو ہو, قاتل ہو. لیکن سر تحریک انصاف نے جو اپنے نمائندے کھڑے کیے ہیں وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں ماضی میں تھے. حفیظ شیخ جو تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے, اب تحریک انصاف میں, اور اب انہیں لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے بڑی کامیابی سے چلے گی. جی ابھی نون لیگ ابھی زاہد احمد کا سن رہے ہیں جی, زاہد احمد کو ٹکٹ دے. زاہد احمد کون؟ وزیر قانون, جس نے ناموس رسالت کی شک جب نکالی تو یہ وہ شک نکالنے والا جو وہ قرارداد تھی جس نے پیش کی. صحیح. پورا ملک باہر نکلا, خادم حسین رضوی فیض آباد چوک میں تشریف لائے, دھرنا دیا, اس سے کیا کیا؟ استعفیٰ لیا کہ نکالو اس کو. جب نکالو, جب نعرے لگاتے ہیں وہ ایک وہ صفدر وہ نعرے لگاتا ہے کہ ناموس رسالت کے ہم سپاہی ہیں اور تم سپاہی ہو. کو تمہاری پارٹی ابھی آج جو اسی زاہد احمد کو دوبارہ ٹکٹ دینے کا سوچ رہی. یہ حالات ہے ہمارے. پرویز رشید کو ٹکٹ دی ہے. پرویز رشید کیا ڈان لیگز میں سب سے مین ملزم پرویز رشید, اس کو ٹکٹ دے رہے ہیں. مجھے بتایا کہ یہ کہاں جا رہے, کہاں اس کو بھی تو ہٹایا نا. یہ تو ان کا حق ہے نا کہ وہ اپنے نمائندے جو جس مرضی کو چاہے ٹکٹ دے. پھر چلنے دو, پھر شو ہینڈ ہو, یہ ہڈن ہینڈ ہو, یہ بکیں ضمیر فروش لوگ آئیں اور آ کے ہماری قسمتوں کے فیصلے کریں. پھر مسئلہ کیا ہے؟ کیا پریشانی ہے؟ پھر چھوڑ دے. پھر کیوں اس وقت کیوں نکالا تھا؟ یوسف رضا گیلانی کو کیوں نکالا تھا؟ بھائی نکالنا کو غلطی تھی نا, اسی پارٹی نے نکالا نا. استعفیٰ کیسے لیا؟ نون لیگ کو دیا نا زاہد احمد نے, پرویز رشید کا بھی لیا, فرق کیا نا. تو اس وقت کیوں کیا؟ یا اس وقت تم لوگ غلط تھے, پھر غلط ہو. صحیح. کہیں تو ٹھہرو آ کے. ٹھہر دیکھا آپ کے پاس کوئی ٹائم ہی نہیں ہے, کوئی ایک جگہ ہی نہیں ہے آپ کے پاس کہ کہاں آپ نے ٹھہر دیں. تو یہ حالات ان لوگوں کے, مجھے یہ بتائیں کہ یہ باتوں سے سیدھا ہونے والا نظام نہیں ہے, یہ بدبودار نظام ہے, بسیطا نظام ہے. اس میں بہتری کی گنجائش. پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل تو دیکھو, ابھی تباہی کی طرف ہم جا رہے ہیں. 8 ارب روپیہ یومیہ بیاج دیتے ہیں, 9.5 ارب روپیہ ایک دن چلانے کے لیے ہم لیتے ہیں, قرض لیتے ہیں. جب لوگوں کے ٹکڑوں کے اوپر تو پل رہے ہو تو بہتری کی امید رکھتے ہیں آپ لوگ. بہتری کی امید تب تھی یہ جتنے کرپشن کلب کے ممبر تھے, ایک آرڈیننس نکالتا یہ عمران خان,
میں تمام کو اس ڈی چوک میں لا کے لٹکا. سر آرڈیننس پہ آرڈیننس ہی نکلے جا رہے ہیں اس حکومت میں قوانین کہاں سے بنے سر؟ پارلیمنٹ میں تو کوئی قانون پاس نہیں ہوا. ایک کی وہ نہیں نکل سکا ان سے. یہ باقی سارے جی شو ہینڈ فلانا ہینڈ سے کیا آئے گا؟ لٹکاؤ ان کو. ورنہ تو یہ 70 سال یہ ان کو. لیکن سر کیس بھی تو ثابت ہونا تو تب لٹکائیں گے نا. ثابت والا قانون ہی ایسا ثابت کر سکتے ہو. یہ جو میں کہتا ہوں یہ نظام ہی این آر او کا نام ہے. اس طرح تو پھر کوئی بھی آئے گا تو اسے لٹکا دیا جائے. کیسے؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں. مجھے بتاؤ کہ یہ مجھے بتایا کہ ایک ملک کا ادارہ تباہ کرنے والے وہی لوگ ہوں گے جو بیٹھے ہوں گے. صحیح. تو کہتے کیا پھر کہ جی پراسیکیوشن کمزور ہے. بھائی پراسیکیوٹر غلط ہے کمزور ہے تو اس پراسیکیوٹر کو لٹکاؤ. صحیح. کہ بھائی جب بندہ قتل ہوا قاتل ہو تم تنہا کس چیز کی لیتے ہو؟ مجھے بتاؤ نا پولیس کس چیز کی طرح لیتی ہے کہ قاتل ہی نہیں مل رہا ان کو. یہ کیا نظام ہے کہ یہ باتیں سن کے سنا کے ملک کا بیڑا گرک ہو رہا ہے. کسی کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں. اور مراد ان کی دیکھیں ان کے پروٹوکول دیکھیں ان کے سلوٹ دیکھیں اور توجہ کسی کی اس ملک کے اوپر نہیں کہ ملک نے چلنا کیسے ہے. قرض لے کے کتنا قرض لوگے؟ بیڑا گرک جن لوگوں نے کیا ان کو آج اگر لٹکایا ہوتا تو کل جو ہے نا وہ سوچ سمجھ کے قرض لیتا. سر قرض پہ بھی بات کریں گے لیکن ابھی چیف جسٹس کے ریمارکس کے اوپر بات کر لیتے ہیں کیونکہ سینٹ کی بات ہو رہی ہے شو آف ہینڈ کی بات ہو رہی ہے. تو انہوں نے قوم کا جو مستقبل ہے الیکشن کمیشن کے ہاتھوں میں دے دیا. انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن اس چیز کی ذمہ دار ہے وہ اس چیز کو دیکھے گی اور سینٹ کے انتخابات کے جو حقائق ہیں وہ سب واقف ہیں اس سے. تو انتخابات میں نتائج جو پارٹی کی صوبائی رکنیت کے تناسب مختلف ہو جاتے ہیں اس کے اوپر بھی تحفظات ہیں اور عدالت نے ریمارکس دیے ہیں کہ اب کیا کارروائی ہوگی. تو آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کارروائی کرے گا کیونکہ الیکشن کمیشن تو شو آف ہینڈ کے حق میں ہے ہی نہیں کیونکہ وہ کہتا ہے کہ قانون نہیں ہے. دیکھو بات یہ ہے کہ وہ اس نے بھی اپنی بے بسی کا اظہار کر دیا نا. لیکن سپریم کورٹ نے بڑا کلیئر بتایا کہ کرپشن کو خرید و فروخت کو روکنا آپ کی ذمہ داری. صحیح. ادارے اسی لیے بنے نا جی. لیکن ماشاءاللہ پاکستان کا الیکشن کمیشن کہ جعلی بندہ یہ 62 63 سکوٹری ہر 2 نمبر پر یہ کوالیفائی کر دیتے. اچھا. پھر ایک اپیل آتی ہے 5 سال پورا ٹنیور گزر جاتا ہے ان سے فیصلہ نہیں ہو پاتا. مجھے بتائیں کہ ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ چور ہونا چاہیے ڈاکو ہونا چاہیے جھوٹا ہونا چاہیے راشی ہونا چاہیے یہ کوالیفیکیشن ہے؟ کسی کی کوالیفیکیشن کیا ہے بھائی؟ ہر بندے کے اوپر مقدمہ. ایک عام ووٹر عام پاکستانی شہری اس کے اوپر اگر ایک ایف آئی آر ہو نا مجھے کسی محکمے میں چپڑاسی نوکر ہو کے بتا دے کسی محکمے میں وہ سرکاری نوکری کے لیے در بدر 1 2 3 گریڈ میں جو ہے وہ بھرتیوں کو بتا دے کہیں گے اس کے اوپر تو الزام ہے اس کے اوپر تو مقدمات ہے. تو یہ جو جیلوں سے نکل کے حکمرانی کر رہے ہیں یہ ملک کا بیڑا گرک کیوں ہوا ہے؟ آج کیوں ملک ٹریک پہ نہیں ہے؟ ہر بندہ خوف زدہ ہے کہ یہی ڈاکو کل حکمران ہوں گے. وہ ادارے وہ پولیس کیوں کاپتی ہے کہ ایک طرف پولیس ٹھوٹ لگاتی ہے ان کو گھسیٹتی ہے اور ایک طرف بڑے بڑے مجرمان کو سلوٹ لگاتی ہے. جب مجرموں کو سلوٹ لگائیں گے تو ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ یعنی آپ کو لگتا ہے الیکشن کمیشن بے بس ہے اور خود مختار نہیں ہے؟ 72 سال اس کی تاریخ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کو آپ خود کہہ رہے ہیں بیڑا گرک تو دارو نے کیا نا. ہم کو پاس سے نہیں کہہ رہے دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ ابھی نظام ایسا ہے کہ مہینے کی تاریخ لے لو پھر اگلے مہینے اتنی دیر میں حکومت ختم ہو جاتی ہے. نئے آنے والی حکومت میں ان کو پتہ ہے یہی حکمران ہوں گے یہی پھر الیکشن کمشنر کو یہی اپائنٹ کریں گے یہی نیب کو اپائنٹ کریں گے. کیا کیا طریقے کار ہیں کہ بھائی جب مل کے حکمران ان کو پتہ کہ اگلی حکومت انہیں ڈاکو چوروں کی آنی ہے جب لوگ سمجھ جاتے ہیں تو وہ ایکٹ نہیں کرتے. اچھا. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ وہ کراچی میں الطاف سے جب 92 کا آپریشن ہوا تو بعد میں اسی ہم نے ایک اہلکار کو چن کے پولیس والوں کو مار. کل جو ہے نا وہ مریم ادھر کہہ رہی تھی کہ آج نیب انتقام لے رہی ہے تو کل عوام نیب کا انتقام. مجھے بتائیں کہ یہی بیانات وہ الطاف حسین دیتا تھا کہ بس بوری بند لائش سے بوری اس کے سائز کی تیار کرو اس کا یہ کرو. یہ بیانات ادارے سوئے ہوئے صحیح. کون پوچھے گا؟ یعنی کہ ابھی یہ گوتھم چیب کوئی بندہ آ کے ذمہ داری اٹھائے
जिनके कंधों के ऊपर बोझ है, ये बयानात से बाहर निकलना लेकिन पड़ेगा। सर अपोजिशन को भी तहफ्फुज़ात हैं, जैसे कि अभी अपोजिशन की तरफ से कहा जा रहा है कि यूसुफ रजा गिलानी के जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो महफूज कर लिए गए, उसके ऊपर फैसला महफूज कर लिया गया, वो आज सुनाया जाएगा। और जो शाहिद खान अब्बासी साहब हैं और परवेज अशरफ साहब हैं वो मौजूद ना होते तो बिल्कुल इन्हें खत्म कर दिया जाता, कागजात नामजदगी मुस्तरद हो जाते। परवेज रशीद साहब के कागजात पर तहफ्फुज़ात किए गए हैं। अपोजिशन के जितने भी नुमाइंदे सेनेट में भेजे जा रहे हैं उनके कागजात पे तो तहफ्फुज़ात हैं, लेकिन अपोजिशन का ये कहना है कि हुकूमत की जो नुमाइंदे हैं उधर तो कुछ भी नहीं हुआ। क्या इलेक्शन कमीशन फैसिलिटेट कर रहा है हुकूमत को? क्योंकि अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी ने भी तारीख बढ़ाने का कहा था, आगे करने का कहा था, नहीं हुई, लेकिन अचानक से अगले दिन हो गई। तमाम अदारों ने इस मुल्क में करप्शन क्लब के मेंबरान को फैसिलिटेट किया, सही, मुल्क को इस नाज तक पहुंचाया। हमें कोई गरज नहीं कोई हुकूमती मेंबर हो या अपोजिशन का हो, जो भी खाना नंबर 2 का बंदा है, ये जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की कि उस गंदे अंडे को बाहर ही डालें। ठीक है, सेनेट या असेंबली में इस तरह के बंदे आके मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ। हम देखो ना वो कहां पहुंच गए हम लोग, इसको कहां तक लेके जाना है, कहां तक मजाक बनाएंगे? अभी तो ये खुद मजाक बन गए, बड़ा झूठे तरीक, ये मर्जियों की बात करते हैं। मेरी तो बाहर क्या पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं है। अच्छा। अभी उसको अपनी सर्जरी का फिक्र पड़ गया। अभी अच्छा। सर्जरी कौन सी है, कौन सी बीमारी है, अभी वो भी बताए। अभी असल में मसला ये है कि तारे जैसे बताया ना, कानून अंधा है, अंधा नहीं 4 आंखों वाला है। कभी जनाब सर्जरी वाली भी बाहर जाएगी, पहले उसका बाप चला गया, वो तो वजीर आजम साहब नहीं भेजे ना, उन्होंने कह दिया, काबीना में भी कह दिया कि हम नहीं भेजेंगे। वजीर आजम तो उसको भी नहीं भेजना चाहता ना। निजाम आपका ऐसा है, गठियल निजाम, जिसके लिए मैं बार बार कहता हूं, बाबा के दौर कहता हूं कि जो बंदा जिस किसी भी ओहदे के ऊपर है, किसी अदारे के ऊपर क्यों नहीं बैठा हुआ, अगर कोई इन चोरों लटेरों डाकू को फैसिलिटेट करता है, इनको एनआरओ देता है, तो वो वतन का सबसे बड़ा गद्दार, वतन के साथ गद्दारी है। और इस चीज का एक इजहार जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खुद कह चुके हैं, खुद कर चुके हैं। तो फिर ये बाहर कौन भेज रहा है इनको, वो कौन है, उसकी जो है निशानदेही क्यों नहीं कर रहे? हुकूमत का काम है करना, बताना आके। लेकिन वो तो कहते हैं हम एनआरओ नहीं देंगे। देखो बात ये है, वक्त सदा एक जैसा नहीं रहता। आज बात छुप जाएगी, 10 दिन छुप जाएगी, 1 महीना छुप जाएगी। जब ये अपनी अपनी पावरों में नहीं होंगे तो उस वक्त ये तारीख लिखेगी कि इस बंदे ने वतन के साथ गद्दारी की थी, इन चोरों डाकू लटेरों को फैसिलिटेट किया था, इनको एनआरओ इन्होंने दिलाया था, तारीख माफ नहीं करेगी। ये मैं बताऊं। सही, वफाकी वजीर इत्तलात के बयान के मुतालिक भी थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। उन्होंने कहा जी कि 18वीं तरमीम में तब्दीली जो है वो नागुज़ीर है, उसके ऊपर गौर हो रहा है। क्या आपको लगता है कि 18वीं तरमीम में तब्दीली हो जा पाएगी? क्योंकि अपोजिशन का तो उसके ऊपर एक्का है, उन्होंने बड़ी मेहनत से 18वीं तरमीम दी थी, और अभी भी अगर देखा जाए तो हुकूमती जो नुमाइंदे हैं पार्लियामेंट में वो ग्रैब नहीं कर पाते और कानून तब्दील करने के लिए अपोजिशन रहनुमाओं को। तो कहां पे आप फ्लॉज देख रहे हैं और कहां पे देख रहे हैं कि क्या 18वीं तरमीम में कोई तब्दीली वाकई होगी? देखो बात यह है सर साहब के निजाम तो पूरा तब्दील होने वाला है। अच्छा, इसको मेजर सर्जरी की जरूरत है, लेकिन करेगा कौन? कर नहीं पा रहे ना, कौन करेगा? नहीं, इमरान चाहता सारा कुछ हो जाए, लेकिन निजाम सपोर्ट नहीं कर रहा। सर निजाम किस तरह सपोर्ट करे? उनकी काबीना में वही अफराद बैठे हुए हैं जो कि 90% जो हैं वो लोग हैं जो मासी की हुकूमतों में रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते। आप अगर उमर अयूब साहब की बात करें तो वो पीपल्स पार्टी के दौर में भी रहे हैं, वो नून लीग के दौर में भी रहे हैं। फवाद चौधरी जो है वो पीपल्स पार्टी में भी रहे हैं, नून लीग में भी रहे हैं, और भी जितने भी लोग हैं। हफीज शेख साहब की बात कर लें, उन्हें अभी सेनेटर के तौर पर पेश किया है तहरीक इंसाफ। बात यह है कि 70% लोग जो घुस बैठिए तहरीक इंसाफ में बैठे, उनका कोई तल्लक नहीं तरीके। तो फिर कानून कैसे बदलेगा? अगर एक बंदा, हालात कैसे बदलेंगे? चाहिए थी ना जी, बंदों की जरूरत नहीं थी, मेजॉरिटी होनी चाहिए, मेजॉरिटी नहीं है उसके पास। सही, तो मेजॉरिटी उन्होंने लानी थी ना। मेजॉरिटी है भाई, आपके पास सेनेट में अक्सरियत नहीं, 2/3 अक्सरियत चाहिए। बंदे जिस पार्टी से भी हों, ये सब के पीछे 3-3 फ्लैग है हर बंदे के। अभी देखो ये जितने भी आपने नाम लिए हैं, फिर शेख का ले लो, मुशर्रफ का वजीर खजाना, उस कर्जे को जस्टिफाई कर रहा था यूसुफ रजा गिलानी की हुकूमत में आके, उसका वजीर खजाना, आज इमरान का वजीर खजाना। आप फरदौस को ले लें, मुशर्रफ के साथ,
پھر جناب پی پی کے ساتھ یا تین خانوں سے نکل کے یہاں چورن کا مربع بنایا لوگوں نے, سرور کو لے لے, فواد چودھری, کتنے نام لینے آپ نے. بات یہ ہے کہ سب نے پی ٹی آئی جوائن کی. صحیح. پی ٹی آئی کے پاس ابھی اتنے ممبر نہیں. عمران خان کی ول یہی ہے کہ یہ چور جو ہے نا یہ کٹیڑے میں کھڑے ہوں اور ان کا لوٹا ہوا سرمایہ جو ملک سے لے گئے ہیں وہ ان سے واپس لائے. سر کیا 22 سال میں کیا کہتے ہیں اتنے ممبر اکٹھے نہیں ہو سکے؟ نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ممبر نہیں ہے, کیا 22 سال میں اتنے ممبر اکٹھے نہیں ہو سکے؟ کون سے ممبر, کہاں سے اکٹھے ہونے سے؟ یہ بہت دیکھو جو 2 کرپشن سسرین مافیا کی حکومتیں تھی جو پھر اور ان کو پوچھے کوئی نہ, مارتے والے سامنے, بیانات ان کے سامنے کی یا دارے پہ ضرورت تھی, آج ضرورت نہیں ہے. وہ حکومت میں بھی دارے ڈال رہے ہیں کہ بھائی کل پھر آ جائیں گے. ہم نے حالات دیکھے نہیں اس وقت کے, یہ وقت کے جو فراؤن تھے کانپتی تھی دنیا سے, آج بھی کانپ رہے. یہ مان تو چھوڑا ہی نہیں لوگوں میں کہ اتنی ویلی نہیں کسی پہ کوئی بات کر سکے. سارے بکاؤ سب جناب پاڑے پڑ رہے ہیں. کیا لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے حکومت کو 18ویں ترمیم میں تبدیلی لانے کے لیے, کیونکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم میں تبدیلی آئے, مگر کیسے آئے گی؟ تبدیلی نہیں آئی تو بیڑا گرک ہو رہا ہے نا, تو پھر آرڈیننس آئے گا, ہو رہا ہے نا بیڑا گرک. جی, یہ جو نام نہاد قسم کی جمہوریت 18th امینڈمنٹ کے بعد اس ملک کو دی ہے, مجھے بتاؤ کیا کنٹرول ہے وفاق کا, کیا کنٹرول ہے؟ ہیلتھ صوبے ذمہ دار, ایجوکیشن صوبے ذمہ دار, سیکورٹی صوبے ذمہ دار ہیں. کل جیسے وہ علیم عادل شیخ آپ بتا رہے تھے کہ وہ اس کو گرفتار کیا, تو اگر یہ اتنی اویئرنس, اتنی جو جلدی پن کا مظاہرہ, وہ جب مزار قائد کی بے حرمتی ہوئی ہے تو اس دن بھی لیکن سر علیم عادل شیخ صاحب بھی تو وہاں پر اسلحہ لے کر پہنچ گئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے اپنی کمپین کی. حالانکہ الیکشن کمیشن کی طرف سے صاف کہا گیا ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی جو نمائندہ ہے وہ الیکشن کے دن پولنگ بوتھ میں نہیں جائے گا. بات تو سنیں, یہ تاریخ میں فیصلے موجود ہے سپریم کورٹ کے. جی, افتخار چودھری چیف جسٹس آف پاکستان تھا, اس سے ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹی کے پاس جو ہے ملیٹنٹ ونگ, 100 بندہ ایک دن میں کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہوتا رہا. کس کی حکومت تھی؟ کیا بتاتے ہیں یہ؟ حکومت پیپل پارٹی کی تھی نا. کس کی حکومت تھی بتائے کوئی؟ ثانیہ بلدیہ ٹاؤن میں 250 بندہ جل جاتا ہے, حکومت کس کی تھی؟ لگاتار 13 سال سے تو کنٹینیولی حکومت آ رہی ہے انہوں نے کی. تو ایک دن میں کتنے مرڈر ہوتے تھے, کیا حالات تھے؟ سارے میں جو ہے بچے پیاس سے, خوراک کی جو ہے قلت کی وجہ سے مر جاتے ہیں. حکومتیں کس کی تھی؟ ایک جس معصوم بچی کا دادو والی کا آپ ذکر کر رہے ہیں, مجھے پتا ہے حکومت کس کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ 3 گھنٹے اسپتال کے میں تڑپتی رہی, کو ڈاکٹر بھی نہیں تھا. یہ جو ہے ترقی ہے. اگر یعنی کہ وفاق کو آپ نے مضبوط نہیں رکھنا, وفاق کے پاس پاور نہیں ہوئے گی 18th امینڈمنٹ کے بعد, کیا یہ لولی لنگڑی جمہوریت. صحیح. تو جناب وہ بندہ جو کہے گا وہ ہوگا, وہ صوبے میں بیٹھے اپنی دکان لگا, صحیح, کو پوچھنے والا نہیں. لیکن تبدیلی ہوگی کیسے؟ میں اتنی دیر سے آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں. دیکھو جی, تبدیلی کے لیے ول چاہیے. اچھا, ول کسی جو ہے مسلط کا شکار پرائم منسٹر نہ ہو. صحیح. عوام میں پاکستان پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ تو قانون تو پارلیمنٹ نے تبدیل کرنا ہے. اور پارلیمنٹ ابھی نہیں, اس پارلیمنٹ میں ول تو 3 ماہ کے لیے آرڈیننس نکال سکتے ہیں چوروں ڈاکوں کے لیے. وہ سعودیہ کا آپ نے پڑھتے رہے اسمبلی میں, فواد چودھری بتاتا رہا کہ جناب وہ شہزادوں سے قرضہ کیسے واپس آیا. انہوں نے بولا 75 شہزادوں کو ناشتے کے بعد الٹا لٹکایا اور 75 کو شام کے کھانے کے بعد, اور مال واپس آیا. نہیں تو اگر دیکھا جائے تو پھر بھائی یہ اس قانون میں اتنا دم نہیں ہے, یہ تو قانون آپ کا. تو اگر اس طرح ہوگا تو پھر ہم ماڈل ہی منگاتے رہیں گے, جیسے کہ موجودہ حکومت ماڈل منگاتی ہے. کبھی ملائیشیا کا ماڈل منگا لیا جاتا ہے, کبھی ترکی کا ماڈل منگا لیا جاتا ہے, کبھی سعودیہ کا ماڈل منگا لیا جاتا ہے. نافذ ایک بھی نہیں ہوا. بات تو نافذ کی ہے, منگانے کا کیا مقصد ہے؟ ہمیں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ ماڈل ہے. پاکستان نے دیکھو ان چوروں ڈاکوں لٹیروں کو ریجیکٹ کر کے عمران خان کی طرف کیوں عوام آئی تھی؟ وہ صرف اگر عمران خان کو ووٹ دیا عوام نے تو ان چوروں ڈاکوں لٹیروں قاتلوں
اور منی لانڈروں کے خاتمے. صحیح اس ووٹ پہ بات کرتے ہیں. پی ڈی ایم میں جو ہے جلسہ ہوا ہے نوشہرہ میں, اسی سے لنک اپ کر رہا ہوں. آپ نے بات کر دی ہے کہ چوروں ڈاکوؤں کے خاتمے کے لیے کیا گیا, تو پی ڈی ایم میں نوشہرہ میں جلسہ ہوا, پی ڈی ایم نے کیا ہے. تو مریم نواز نے اس میں بڑا دھواں دار خطاب کیا. انہوں نے کہا جی کہ بڑے خطاب بھی دیے وزیر اعظم صاحب کو. انہوں نے کہا کہ نالائق خان, نااہل خان اور پتہ نہیں کیا کیا, اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کنٹینر خان, یو ٹرن خان, اور بہت سی باتیں انہوں نے کی. اور انہوں نے نیب کے اوپر بھی باتیں کی, آپ نے پہلے بھی ذکر کیا. تو عوام نے تو سلیکٹ کیا تھا ان کو چوروں ڈاکوؤں کو ختم کرنے کے لیے, مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے. میرے یہاں پر آپ سے دو سوالات ہیں کہ ایک تو بات یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب سے توقعات وابستہ تھیں, تحریک انصاف سے توقعات وابستہ تھیں, وہ پوری نہیں ہوئی. مہنگائی اپنے زوروں پر ہے, یو ٹرن بہت سے معاملات پہ لیے گئے ہیں, بہت سی جگہوں پہ جو ہیں اپنی کابینہ میں بیٹھے ہوئے جن کے اوپر شکوک و شبہات ہیں وہ وہیں پر موجود ہیں. ایک کو وزارت سے ہٹا کر دوسری وزارت پہ, دوسرے کو اٹھا کر تیسری وزارت پہ بٹھا دیا گیا ہے. یہ تمام معاملات ہمیں نظر آتے رہے ہیں. تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا, کیونکہ جو نعرہ اور ایجنڈا دیا گیا تھا وہ نہیں پورا کیا گیا. ایک سوال. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ دونوں طرف سے تو عوام کی بات نہیں ہو رہی, عوام کے نام پہ ایک دوسرے کے اوپر بیان بازی چل رہی ہے, لیکن عوام کی بات نہیں ہو رہی. عوام کدھر ہے, عوام کے حق میں کون بات کرے گا, یا عوام اسی طرح سڑکوں پر نظر آئے گی؟ دیکھو میں واحد آدمی ہوں ایسا نظام جی, کسی بھی ایک پروگرام میں نے یہ بیٹھ کے کبھی نہیں کہا کہ سستائی ہو جائے گی. میں ہر پروگرام میں بیٹھ کے یہ کہتا ہوں کہ مہنگائی بڑھتی چلی جائے گی. کنٹرول کون کرے گا؟ کنٹرول ہو نہیں سکتی نا آپ سے. اچھا, بیڑا گرک انہوں نے کیا ہوا ہے کہ 8 ارب آپ کو بیاج دینا ہی دینا. اچھا, آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو, ملک چلانے کے لیے آپ قرضہ لے. لیکن یہ کہا جاتا تھا کہ مہنگائی ہوتی ہے تو ذمہ دار حکومت ہوتی ہے, حکومت چور ہوتی ہے. جو بندہ پڑھا لکھا ہے وہ اتنا جاہل جانا بیان تو نہ دے دے کہ بندہ, میں جانتا بھی ہوں کہ ملک کو اس نیز تک انہوں نے پہنچایا ہوا ہے. اچھا, بائی ڈیزائن پہنچایا ہوا ہے. اچھا, دیکھو نا آج آپ کے پاس کیا ہے, آپ کے موٹر بھی انہوں نے گروی رکھ دے, آپ کا بڑے بڑے جو ہے وہ ایئرپورٹ مطلب سارا کوئی ایئرپورٹ گروی ہے. پھر آپ کی جو بلڈنگیں گروی ہیں, مجھے بتاؤ کہ ابھی گروی رکھنے کے لیے F9 پارک کا سن تھے, کہتے ہیں اسلام آباد کلب جو ہے نا اس کو رکھ دو. اس کا مقصد ہے کہ جو چیز گروی رکھی ہے وہ آپ کے پاس کیا چھڑانے کے لیے ہمت نہیں ہے, مزید گروی کرتے چلے جاؤ گے. یہ بائی ڈیزائن کرتے لیے گئے کہ آپ کو اس نیز تک پہنچا دیں کہ کل کلاں آپ کا جو ایٹمی پروگرام ہے اس کو لوگ آگے کہیں کہ لیکن 3 سال گزر جانے کے بعد بھی کوئی ایسا پلان نہیں دیا گیا کہ جسے چلیں میں کہتا ہوں کہ زیادہ ریلیف نہ ملے, کوئی تھوڑا بہت تو ریلیف ملے نا, غریب کو تھوڑا بہت ریلیف ملے. آٹا مہنگا ہو گیا, چینی چوری ہو گئی, ہر چیز. ہم خود کفیل تھے گندم میں, ہم خود کفیل تھے چینی میں, ہم سبزیاں جو ہیں خود بنا رہے تھے. اب وہ ہمیں باہر سے منگانی پڑتی ہیں. ٹماٹر بحران دیکھیں تو ہم نے ایران سے ٹماٹر منگا لیے, آٹا ہم نے باہر سے منگا لیا, چینی ہم باہر سے منگا رہے ہیں. کیا کریں گے؟ اس کا حل ایک ہے, جب چوری کب ختم ہوگی, جب چوروں کا خاتمہ ہوگا. اچھا, دہشت گردی کب ختم ہوگی, جب دہشت گردوں کا خاتمہ ہوگا. منی لانڈرنگ کب ختم ہوگی, جب منی لانڈرنگ الٹے لٹکاؤ گے. قتل کب بند ہوں گے, جب قاتلوں کو الٹا لٹکاؤ گے. تو سارے تو مارکیٹ میں کھلے پھرے کھل رہے, سارے سڑک کے اوپر پھر رہے, نعرے لگا رہے ہیں, الٹا آنکھیں دکھا رہے ہیں کہ ہم نے اس طریقے سے بیڑا کر رکھی, آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ اداروں کو بھی پتا ہے, پرائم منسٹر آف پاکستان کو بھی پتا ہے, حکومت کو بھی پتا ہے. یہ وزیر خزانہ کو بٹھا لو کہیں بھی, یہ وہ شیخ کیا نام ہے اس کا, حفیظ شیخ, اس سے پوچھ لو کہ جو ملک 8 ارب روز قرضہ لے وہ سود دے, یہ خود کہتے رہے پرائم منسٹر. لیکن وہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے وزیر اعظم پاکستان کی اور تحریک انصاف کی کہ انہوں نے IMF کے ساتھ مذاکرات کی اور IMF کے ساتھ ایجنڈا طے ہوا. اور ابھی IMF جو ہے وہ چاہتی ہے کہ جتنی عوام کو سبسڈی دی جا رہی ہے وہ ختم کی جائے. دیکھو بات یہ ہے کہ یہ کتنا تپلے بجاتے ہیں کہ ماشاءاللہ بڑے ہم جو ہے نا وہ تکبر فیل کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرضہ مل گیا ہے. یعنی ہماری اوقات تو اتنی ہے کہ آپ قرضے کے بغیر جب چل ہی نہیں سکتے ہو تو برات یا فیسلٹی یا سستائی کہاں سے دیکھ رہے ہیں آپ کہ آپ تو ڈھول بجاتے ہو. اور یہ پیچھے دیکھا نہیں, جو پہلے جو رہے کمراڈ سسلین مافیا پورے جہاز بھر کے قرضہ مانگنے جاتے ہیں, اور وہ بھی بڑے سوٹڈ بوٹڈ. میں پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اگر قرضے سے ملک چلانا ہے
تو اتنا بڑا یہ ڈرامہ، یہ تماشا لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ پارلیمنٹ کے ممبر بناؤ، سینٹ کے بناؤ، وزارتیں بناؤ، اور یہ کتنے بیکاری ہیں جو چوکوں میں بھیک مانگتے ہیں؟ اچھا، بڑے پڑھے لکھے کمپیٹنٹ، کئی زبانوں کے اوپر ان کو عبور حاصل ہے، ایسے وہ بھیک مانگتے ہیں انداز میں۔ یہ سب کو پاکستان سے اچھے بیکاری اکٹھے کیے جائیں اور سب کو نلا تلا کے ٹائی پینٹ کوٹ ڈلا کے ان کی ایک وزارت بنا دو کہ جاؤ جناب بھیک مانگ کے لاؤ باہر سے۔ صحیح، جب مانگنا بھیک ہے اور فخر کردہ کہ ہمارے اوپر اعتماد ہو گیا جی، یہ کیا دباؤ ہے؟ صحیح، ملک کو روکو، کہیں روکو، صحیح، اور یہ اس وقت تک نہیں رکے گا جب تک آپ یہ منی لانڈر چور ڈکیتوں کو آپ الٹا نہیں لٹکاؤ گے۔ آپ کا اگر قانون میں دم نہیں ہے تو پھر اللہ حافظ ہے۔ پھر آج اگر آپ نے 105-6 ارب ڈالر کا پول پاکستان مقروض ہے تو کل 20-25-30 ارب تک چلا جائے گا، کیا کہاں جاؤ گے؟ یہ تمام اداروں کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آج تو آپ کو پہلی کو تنخواہیں مل جاتی ہیں نا کہ یکم کو جی بینک سے لے آؤ، چیک کاٹ کے لے جاؤ، تنخواہیں آ گئی ہیں، کل جب پیسہ نہیں ہوگا کہاں سے لے گئے یہ تنخواہیں؟ یہ ذمہ داری ہے نا تمام جتنے بھی جو ہے وہ بیٹھے ہیں بڑے بڑے عہدوں کے اوپر براجمان ہے، حکومت وقت ہے، سب آنکھیں کھولے اور خیال کرے کہ آپ کا دشمن دن دہاڑے آپ کو للکار رہا ہے۔ کفار جو ہے نا وہ ایک آنکھ نہیں بارا پاکستان کو، ہر طرف سے آپ کے اوپر حملے ہو رہے ہیں۔ ان باتوں سے نکلے اور نظام کو کسی سیدھے طریقے سے، اللہ نے نظام آپ کو دیا ہوا ہے، جب تک آپ کو اسلامی طرز کا نظام یہاں نافذ نہیں کریں گے، یہ 100 ڈرامے کرتے رہے ادھر سے ادھر، ہر آنے والے سال میں آپ کے ملک کا قرضہ بڑھتا جائے گا، آپ کو سستائی نہیں ملے گی، آپ کو کسی قسم کا ریلیف نہیں ملے گا اس وقت تک جب تک کسی ایکٹ، جیسے آپ کہتے ہیں کہ سارے سیمپل تو سنتے ہیں لیکن کسی کا نفاذ نہیں ہوتا، نافذ کرنے سے وہ کہتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے۔ صحیح، یہ بیان بازیاں تو چلتی رہیں گی خادم علی مانڈلا صاحب۔ میں کیونکہ پروگرام کا وقت مختصر رہ گیا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ میں نے پہلے بھی جیسے کہ پروگرام کے شروع میں کہا کہ ایک معصوم بچی کا ذکر ہم آخر میں کریں گے، اور یہ ضروری ہے کہ یہ ایک المیہ ہے، ثانیہ ہے کہ 3 سال کی محض عمر ہے اور دادو میں جو ہے زیادتی کا نشانہ بنائی گئی، درندے کو گرفتار کر لیا گیا، بل بہت زیادہ موجود ہیں، زینب بل آ گیا، چائلڈ پروٹیکشن بل آ گیا، اور بھی بل اور بھی بہت سے قوانین موجود ہیں، مگر سزا نہیں مل رہی۔ ابھی ریسنٹلی جو ہے بل پارلیمنٹ سے پاس کیا گیا کہ جو درندے ہیں ان کو سزائیں دی جائیں گی یا پوری زندگی جو ہے وہ قید دی جائے گی یا پھر جو ہے ان کی صلاحیتوں کو ختم کر دیا جائے گا، جنسی صلاحیتوں کو، مگر عمل ابھی تک ہمیں کہیں ہوتا دکھائی نہیں دیا۔ تو آخر عمل کب ہوگا؟ دیکھو بات یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جیسے دیکھ رہے ہیں آگ بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ کوئی پہلی دفعہ ہونے والا واقعہ نہیں۔ پاکستان میں دیکھو نا کہ ہر قسم کا جرم، یہ تو اندھوناک قسم کا وحشیانہ، اس کو کیا نام دے سکتے ہیں، کس جرم میں لکھ سکتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی معصوم کلیاں، اور اس کے لیے بھی ہمارے نظام بے بس ہے۔ بھائی جس طریقے سے کوئی درندگی کرتا ہے اسی طاقت اور جلدی سے اس کا خاتمہ کیا جائے۔ جب تک آپ یہ نہیں دیکھیں گے 30-30 10-10 5-5 20-20 سال مقدمات کے فیصلے نہیں ہوں گے، سٹے لے کے چل رہے ہیں، طریقے چل رہی ہیں، پھر ایک کورٹ، پھر دوسری کورٹ، پھر تیسری کورٹ، وہ کورٹوں میں، یعنی کہ مجھے بتاؤ کہ سپریم کورٹ میں اگر کسی غریب نے انصاف لینا ہو تو کم سے کم چھوٹے سے چھوٹا وکیل 5 لاکھ روپے فیس لے گا، کہ غریب آدمی کے پاس 500 روپیہ نہیں ہے، وہ 5 لاکھ کہاں سے لائے گا؟ جس ملک میں انصاف بکتا ہو، یہ بکنے کے برابر ہے۔ سزا کب ملے گی؟ اتنا مہنگا انصاف، سزا کب ملے گی؟ سزا کا کنسپٹ دیکھو نا، 100 بندہ روز ادھر مرڈر ہوتا تھا ٹارگٹ کلنگ میں کراچی، مر گئے، قاتل تو نہیں ہے کوئی پکڑا گیا۔ وہ ایک زہر بلوچ، وہ جی پتہ نہیں سرو کے ساتھ فٹ بال کھیلے جا رہے تھے، قتل ہو رہے تھے، پتہ نہیں 50-60 مقدمہ تھا، ہر دوسرے دن اس کی خبر آ جاتی۔ صحیح، امید کرتے ہیں کہ قانون کی اجارہ داری ہو۔ خادم علی مانڈلا صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ ناظرین، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، پاکستان کے لیے بہت سی دعائیں، پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔